अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये वीडियो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और आखिरत पर है। ये कोई मालूमाती वीडियो नहीं है, बल्कि ये तहकीकी वीडियो है और मैंने कई साल लगाकर इस पर तहकीक की है। अगर मैं चाहती तो इसकी किताब भी शाया हो सकती थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आनी थी। इसीलिए मैंने अहादीस की स्क्रीन शॉट्स के साथ ये तहकीकी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको समझ भी आएगी और पसंद भी आएगी। अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात होंगे और उन सवालात का जवाब मिलेगा जो जहन में घूमते रहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि महदी कौन है जिनके बारे में आप लोग कहते रहते हैं। इब्न हनफिया ने फरमाया कि जैसे कहा जाता है कि फ़लाँ साले आदमी है, जब आदमी साले हो तो कहा जाता है कि वो महदी अलैहिस्सलाम हैं। बस इब्न उमर ने फरमाया अल्लाह ताला इस बेवकूफ़ी का सत्यानाश करे। तो फिर महदी किस शख्सियत को कहा गया है और ये कितने हैं और ये कौन हैं? सुनन अबू दाऊद में खुलफाए राशिदीन को महदीयीन कहा गया है और ये भी फरमाया है कि इनकी सुन्नत को मजबूती से थाम के रखो। सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हुमा तक ये खुलफा राशिदीन में शामिल हैं। सही बुखारी की रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अबू बकर और इनके साहिबजादे को बुलाकर खिलाफत का अहद ले लूँ। बनी मुस्तलिक का एक आदमी आका अलैहिस्सलाम के पास आया कि आपके बाद हम किसको सदकात दें, तो रास्ते में हज़रत अली अलैहिस्सलाम मिल गए। सैयदना अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछकर मुझे भी बताना। उस शख्स ने वापस आकर हज़रत अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम बताया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फिर भेजा कि उनके बाद किसको सदका दें, तो उस आदमी ने वापस आकर बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक को। हज़रत अली ने फिर उस आदमी को वापस भेजा कि हज़रत उमर के बाद किसको सदका दें। उस शख्स ने फिर हज़रत उस्मान का नाम बताया। हज़रत अली ने कहा फिर जाओ और पूछ के आओ हज़रत उस्मान के बाद किसको सदका दें, तो उस आदमी ने कहा मुझे अब शर्म आती। क्या खुलफा राशिदीन के अलावा भी महदी हैं? जी हाँ, इनमें महदी खैर, महदी दम यानी खून वाला और महदी दीन है यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। महदी खैर यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को छठा खलीफा राशिद भी कहा जाता है। महदी दम यानी खून वाला महदी ये अबुल अब्बास अल सफ़ा है। ये हज़रत अब्बास अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से हैं, जिन्होंने आले मरवान का सफाया कर दिया। और इन्हीं के बारे में हदीस है कि काफ़ी ज़माना गुजरने और फितने का ज़माना गुजरने के बाद एक आदमी निकलेगा जो अतियात बहुत करेगा, यानी कि भर भर के देगा लोगों को, उसे सफ़ा कहा जाएगा। तीसरे महदी महदी दीन यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अबू दाऊद की हदीस है अल्लाह ताला इनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब दीनों को ख़त्म कर देगा। वह मसीह दज्जाल को हलाक करेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में 40 साल रहेंगे। इब्न माजा की हदीस है क़यामत इंतहाई बुरे लोगों पर कायम होगी और ईसा बिन मरियम ही महदी हैं। हिंद में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी यानी अहमद का नौकर ने महदियत का दावा कर दिया और खुद ही को ईसा कह दिया, खुद ही को महदी कर दिया इस हदीस की रोशनी में। क्या यह सच है? सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे और कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा जो ईसा की मौत से पहले इस पर ईमान न लाए। सही बुखारी की एक और हदीस है इब्ने मरियम नाजिल होंगे जो इंसाफ पसंद होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे, जजिया मौकूफ़ कर देंगे। इसहाक बिन राहवी जो इमाम बुखारी, मुस्लिम और अहमद के उस्ताद है, रवायत करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इन्हें पहचान लो
کہ وہ درمیانے قد اور سرخ و سفید رنگ والے ہوں گے۔ ان کے سر سے قطرے ٹپکتے ہوں گے، خواہ پانی لگا ہو یا نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، مال قبضے میں لے کر جزیہ ختم کر دیں گے، اور اللہ جھوٹے کانے مسیح کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ امن سے زمین بھر دے گا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے۔ معجم الاوسط طبرانی میں ایک اضافہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندروں کو بھی قتل کر دیں گے۔ کیا مرزا صاحب نے ایسا کیا؟ صحیح مسلم میں بہت ہی لمبی حدیث ہے، لیکن میں شارٹ کر کے بتاتی ہوں۔ اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، وہ شہر دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ وہ فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ ان دل منارہ کا مطلب پاس بھی ہوتا ہے اور اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گے۔ جس کافر کو ان کی خوشبو پہنچے گی، اسے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا، فوراً مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ دجال کی تلاش کریں گے اور اسے باب لد پر پا کر قتل کر دیں گے۔ سفید منار کی حدیث سنن ابو داؤد میں بھی ہے، اور یہاں بھی عند المنارہ لکھا ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ سفید مینار کے پاس نزول فرمایا ہے۔ مستدرک الحاکم میں ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیجے گا، آپ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ کتاب الفتن میں ہے کہ دجال آپ کو دیکھ کر موم کی طرح پگھلنے لگے گا اور مر جائے گا، لیکن آپ اس کو مرنے سے پہلے نیزے یا تلوار سے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے بحر طبریہ خشک ہو جائے گا، بیسان کے درخت بنجر ہو جائیں گے، اور زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، بلکہ ہو چکا، اور ڈیڈ سی بھی خشک ہو رہا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح بحر طبریہ میں دھماکہ ہوگا، اور اسی طرح یہ پانی خشک ہو جائے گا اور دجال کے نکلنے کی نشانی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد یمنی چادر کی طرح ریشمی دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اب جناب مرزا غلام احمد قادیانی کی سنتے ہیں۔ ان کے مطابق دمشق کے مشرقی مینار کے پاس کا مطلب عراق، ایران، افغانستان اور موجودہ پاکستان کو چھوڑ کر گرداسپور کے پاس قادیان ہے۔ کیا یہ لاجک بنتی ہے؟ قادیانیوں کے نزدیک میاتین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 1000 سال کے بعد، کسی صدی ہجری کے بعد 200 سال جو اوپر ہو اس کو بعد المیاتین کہتے ہیں۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی 13ویں صدی میں آیا ہے، تو یہ بعد المیاتین کے مطابق امام مہدی اور عیسیٰ ہیں۔ بعد المیاتین کی روایات مشکات میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں، اور دوسری کتب میں بھی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں 200 سال بعد ظاہر ہوں گی، نہ کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی امام مہدی علیہ السلام میں آنا ہوتا، یہ جو 1000واں سال چل رہا ہے ہجری کا، اگر اس میں آنا ہوتا تو دراصل ان کے ظہور کا زمانہ گزر چکا 200 سال پہلے، اور اگر 225 سال پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے تو آج ہم میدان حشر میں حساب و کتاب دے رہے ہوتے، نماز جمعہ پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ چونکہ اس زمانے میں دجال بھی گزر چکا ہوتا، سورج کا طلوع بھی ہو گیا ہوتا، یاجوج ماجوج آ گئے ہوتے، دابت و رد آ گئے ہوتے، سب 10 علامتیں پوری ہو چکی ہوتی۔ چونکہ بعد الالف 1000 سال کے بعد میں آتئین 200 سال بیتنے ہیں، تو گویا آج سے 850 سال بعد، 778 سال بعد، آج سے 850 سال بعد جا کر آئے گی اگلے 1000 سال کی دوسری صدی کی ابتدا۔ اگر اسی وقت کو مان لیا جائے تو 850 سال باقی ہے۔ کیا امام مہدی علیہ السلام 800 سال کے بعد آئیں گے؟ عبداللہ بن لہیہ کے مطابق یہ سال عجم کے حساب سے ہے، نہ کہ عرب کے۔ تفصیل آگے آئے گی۔
ایک اور مہدی یا مہدی کا ذکر کرنا ابھی باقی ہے۔ کتاب الفتن میں ہے کہ مہدی علیہ السلام بھیجیں گے، یعنی لشکر ترکوں کی طرف، اور انہیں شکست دیں گے۔ ان کو مال غنیمت حاصل ہوگا، پھر وہ شام فتح کریں گے، غلاموں کو آزاد کریں گے اور مالکوں کو ان کا معاوضہ دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی لڑائی ترکوں سے نہ ہو جائے۔ عین جالوت میں منگولوں کو شکست دینے والا اور ہلاکو خاں کو بھگانے والا، صلیبی جنگوں میں لوئس نہم کو گرفتار کرنے والا، انطاکیہ رومانیہ کو فتح کرنے والا مہدی ابن عربی کا شاگرد رکن الدین بیبرس تھا۔ یہ وہ مہدی ہے جو بعد المیاتین پیدا ہوا، یعنی 1223 کو۔ تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ عملاں والے لنگ لنگ جاندے، غافل غوطے کھاندے، ڈبن نہ دین محمد بخشا، کامل پیر جناں دے۔ بے درداں دی یاری ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاوے پنج پنج بئیے، چنگاں پین ہزاراں۔ تو پھر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کے مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہ آخری امام ہیں جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ ہے جن کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ کتاب الفتن کی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے وزیر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں بھی اسی قسم کی روایت ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ شجر طوبیٰ کا شربت انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ اس کو پی نہ لے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اوپر اٹھا لے گا آسمانوں پر، اور آخری زمانے میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے دجال کے خلاف بھیجیں گے، یعنی امام مہدی علیہ السلام اور محصورین بیت المقدس۔ کتاب الفتن میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور عمر سے افضل ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ میں سے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔ المستدرک الحاکم میں بھی یہی ہے کہ مہدی حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث ہے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے 2 بیٹوں کے علاوہ بیٹیوں کو نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ نسل بیٹوں سے چلنی تھی۔ میرات المناجی شارح مشکات میں ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو دیکھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ رسول علیہ السلام نے اسے سید فرمایا کہ اس کی پشت سے ایک شخص نکلے گا جو تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا، عادات میں اس کے مشابہ ہوگا اور شکل سے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر پورا قصہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ ابو داؤد میں بھی یہی حدیث ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ کتاب الفتن میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک آدمی مشرق کی طرف سے نکلے گا، اس کے سامنے پہاڑ بھی حائل ہو تو وہ اس کو گرا کر راستہ بنا لے گا۔ پھر یہ حدیث حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زرد رنگ کے غلام کے ساتھ ملتی ہے۔ امام حجر مکی نے بھی امام مہدی علیہ السلام کو
حضرت حسن کی اولاد قرار دیا۔ بعض آئمہ نے امام مہدی علیہ السلام کو حسنی اور حسینی قرار دیا۔ کتاب الفتن میں ہے کہ ہم پر ہی دین ختم ہوگا جیسے ہم سے شروع ہوا تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مہدی ہم آئمہ ہدایت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور خاندان سے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ ہم میں سے ہوں گے۔ ایسی ہی حدیث طبرانی میں بھی ملتی ہے کہ ہم پر اللہ عز و جل اختتام کرے گا جس طرح ہم سے ابتدا کی تھی، ہم کو شرک سے بچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے عرض کی کہ وہ ایمان والے ہوں گے یا کافر، یعنی کہ آج کے دور کے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آزمائش میں ہوں گے اور کافر ہوں گے، ہم آزمائش میں ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور محمد مہدی پر ہی ختم ہوگا۔ ابن ماجہ اور حاکم المستدرک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند نوجوانوں کو دیکھا جن میں امام حسن اور حسین بھی شامل تھے۔ آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا ہم اس گھرانے کے لوگ ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بجائے آخرت پر ترجیح دی، اسی لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آل بنی ہاشم میں کسی کو خلافت نہیں دی۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن بھی باقی ہوا اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں ایک آدمی اٹھائے گا جو مجھ میں سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا کوئی شخص پورے عرب کا حکمران، بلکہ اگلی حدیث میں ہے پوری دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یہ دنیا فنا نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث ہے کہ وہ دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے پہلے ظلم سے بھری تھی۔ کتاب الفتن میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، اور اسی کی دوسری روایت ہے کہ ان کا نام رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہوگا۔ امام سیوطی کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا۔ علامہ برزنجی نے کتاب اشراط الساعہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ لکھا ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم اور آپ کو جابر کہا جائے گا۔ جابر کے بھی معنی ہیں، آگے چل کے آتا ہے۔ الحاکم مستدرک میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ناک اونچی ہوگی، آپ شرم و حیا کے پیکر ہوں گے اور پیشانی سے بال اڑے ہوئے ہوں گے، دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ امام کی ہر حدیث میں ان کے 7 یا 9 سال کی حکومت کا ذکر ہوتا ہے یا دنیا میں ظلم اور ستم کی بات ہوتی ہے۔ ابو داؤد میں بھی ایسی ہی روایت ملتی ہے۔ کتاب الفتن میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ناک اونچی ہوگی، پیشانی روشن ہوگی۔ کتاب الفتن میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوں گے، آپ کا نام وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اور والد کا نام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آپ بیت المقدس کی طرف ہجرت کریں گے، آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کی آنکھیں سرمگین ہوگی یعنی سرما لگا ہوا محسوس ہوگا، آپ کے چہرے پر دائیں رخسار پر تل کا نشان ہوگا، ناک لمبی ہوگی، کندھے پر رسول اللہ علیہ السلام کی نشانی ہوگی، یعنی کبوتری کے انڈے کے برابر جس طرح مہر نبوت تھی ویسے وہاں محمد لکھا ہوگا، آپ کی زبان میں لکنت ہوگی اور آپ 50 یا 51 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ کی ابرو باریک لمبی ہوں گی جن کے درمیان فاصلہ ہوگا اور آپ کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ
امام مہدی علیہ السلام کی ناک اونچی ہوگی اور وہ خوبصورت ہوں گے۔ جب میں نے امام مہدی علیہ السلام کا خاکہ بنایا تو وہ حضرت علی کے مشابہ نکلے۔ پھر میں نے امام مہدی علیہ السلام پر فال نکالی تو سورہ نور کی آیت 50 نکلی، یعنی امام مہدی علیہ السلام 50 ہجری میں ظاہر ہوں گے یا 50 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے، یا اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ آپ لوگوں نے قدرت اللہ شہاب اور عطیہ بیگم کے بارے میں الگ نگری میں سنا ہوگا کہ کیسے اس نے ایک گھنی داڑھی والا جس کی آنکھیں سبز تھی ڈکٹیٹر بن کر آیا اور پاکستان میں معاشرے کو سدھارا۔ نقشبندی پیر کے مطابق یہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، اس لیے میں نے تصویر میں امام مہدی علیہ السلام کی آنکھیں سبز کر دی۔ شام کے نقشبندیوں کے مطابق امام مہدی کا عمامہ اور چادر مبارک سرخ ہے۔ امام 1972 میں پیدا ہوئے ہیں۔ Sultan al-Awliya, Sheikh Abdul Faiz al-Dagestani, say in 1972 a child was born who he spiritually went to his presence, grabbed the child, took him to the Masjid al-Mahdi in Turkey, where the two holy companions, they're buried in a masjid underground with green lights. The holy Sahabi are there, and those Sahabi were very powerful in warfare, and that Grand Sheikh wanted to make a dua with his body of the child and with those Sahabi to guard him and protect him. And that dua was made and taken to the Happy Cave, an area somewhere, they say, don't know where, but the jinn guard the region so that nothing can enter into that region. کچھ لوگوں کے مطابق ہیپی کیو یمن میں حضر الموت کے پہاڑوں میں ہے، اسی لیے کتاب الفتن میں ہے کہ یمنی خلیفہ غزوۃ الہند کرے گا۔ علامہ برزنجی کے مطابق امام 2 دفعہ غائب ہوں گے۔ طائف کے پہاڑوں کے لوگ ان کے پاس جمع ہوں گے اور مکہ پر دھاوا بولیں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ فتح مکہ کی یہ تفصیل کتاب الفتن کی حدیث 999 میں ملتی ہے۔ مہدی علیہ السلام مکہ میں ظاہر ہوں گے اور جب عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو اونچی آواز میں اعلان کریں گے، تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہوگی، ان کا کرتا ہوگا اور علم مبارک ہوگا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چکور ہوگا، جس کے اوپر بیت اللہ لکھا ہوگا۔ حدیث 999 میں ہے کہ 313 لوگ جو رات کو عبادت کریں گے اور دن کو شیروں کی طرح دھاڑیں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مکہ فتح کرا کے دیں گے۔ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو امام مہدی علیہ السلام کو کوفہ میں اطلاع دیں گے۔ یہ خراسان کے لوگ ہوں گے۔ مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے آئیں گے، وہ اپنا حق مانگیں گے اور پھر ان کو نہیں دیا جائے گا، اللہ ان کو فتح سے ہمکنار کرے گا، یعنی کہ ان کی لڑائی سعودیہ سے ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت حزب اللہ کے پاس ہے اور خراسان یعنی ایران نے اسرائیل کے خلاف بھی ایٹمی جنگ کی تیاری کر لی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی جو پٹائی ہو رہی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اب یہ اسرائیل نہیں بچے گا۔ فاتح بیت المقدس کے بعد حضرت امام مہدی غزوۃ الہند کریں گے، اس کا بھی آگے بیان آئے گا۔ مسند اسحاق اور کتاب الفتن میں ہے کہ سندھ اور ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سامنے بیت المقدس میں پیش کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بیت المقدس فتح ہونے والا ہے۔ خراسان کے فتح مکہ سے پہلے عرب کے کچھ قبائل اپنے کتوں سمیت روم سے جا ملیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ اہل کوفہ یعنی شیعہ، اہل یمن اور شام کے ابدال ہوں گے۔
مزید تفصیل اور ترتیب آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔